बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और टॉप न्यूज़ में आज पाकिस्तान में तुर्की, आज़रबाईजान के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज मुज़ाकरात शुरू होने थे पाकिस्तान के साथ तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के, ताकि वो इस बात के ऊपर कोई लाया अमल तय कर सकें कि किस तरह ये तीनों ममालिक मिलकर अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं और उनके जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे रीजन का जो पूरे इलाकाई अमन की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक नई सूरत हाल इख्तियार कर रही है। क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि रीजन के अंदर कोल्ड वॉर की इब्तिदा हो चुकी हुई है एक बार फिर। और पिछली कोल्ड वॉर के नताइज अभी तक हम भुगत रहे हैं, जो कि बाकायदा वॉर के अंदर बदल गई थी। और अब चीन और अमेरिका के दरमियान जो मुखासमत है वो एक नई शक्ल इख्तियार करती जा रही है इस रीजन के अंदर, जिसकी वजह से बाज़ ममालिक जो हैं जैसे पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है और आज़रबाईजान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और हैं, उन सबको वो अपना-अपना कोई ना कोई अलायंस बना रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि ये ट्रायंगुलर अलायंस पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का जो है, ये क्या शक्ल इख्तियार करता है। इससे पहले हमने देखा है कि एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी सरगर्म अमल है और वो एक रीजनल फोर्स के तौर पर उभर रही है। और उस फोरम के ऊपर भी ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे ये ममालिक भी उसके अंदर ज़ाहिर है शामिल हैं और वहाँ पर भी कोई एक लाया अमल जो है वो मुरतब हो रहा है, ताकि जिसके अंदर सारे इलाकाई ममालिक एक दूसरे के साथ अफ़ाम तफ़हीम की राह पर चलते हुए तिजारत को फ़रोग़ दें और अपनी आवाम की भलाई के लिए। और आप जानते हैं ये रीजन जो है ये काफ़ी पसमानदा भी है मुख्तलिफ हवालों से। इसके ऊपर भी मुश्तरका लाए अमल जो है उसको लेकर जो चलने से ही जो अवाम के मसाइल हैं वो हल होंगे। और आप जानते हैं कि हमें जॉइन करते हैं इस्लामाबाद से सीआर शमसी साहब, सीनियर साहब भी उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है और सीनियर साहब भी फौज़े शाह साहबा हमें जॉइन करते हैं और वाशिंगटन से हमें जॉइन करते हैं अनवर इकबाल साहब, वो भी हमें थोड़ी देर में जॉइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सीआर शमसी साहब, फौज़े शाह साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फौज़े शाह आप साहबा, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। कल हमने कहा था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, आज इसके ऊपर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से भी इस हवाले से आज दिन में मुलाकात की। तो ये जो सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त है, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान लाइक माइंडेड मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ चलकर एक ट्रायंगुलर अलायंस बनाकर कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं रीजन के अंदर? फौज़े शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझती हूँ और मेरा पहले से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि अगर आपने, ज़ाहिर है कि अब वो दौर नहीं रहा जब 2 ताकतें होती थीं और वो आपस में जो है सरजंगी से भी 2-4 रही या 2 ब्लॉक बन जाते थे। तो फिर काफ़ी अरसे से 1991 से हम ये देख रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड की बात होने लग गई और यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद हमने ये देखा कि जो कहा जाता था कि जो सर्द जंगी है या जो वो ख़त्म हो जाएगी और बेहतर हालात पैदा हो जाएंगे और दुनिया पे एक हुक्मरान होगा तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो बदतरीन सूरत हाल नज़र आई वो हमें 1991 के बाद नज़र आई। अगर आप हलाकतों के हवाले से, लोगों के फसादात के हवाले से, एक बेचैनी जो ममालिक के दरमियान या एक जंगी कैफियत के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि जितनी हलाकतें इस दौर में हुई, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम में भी नहीं हुई होंगी। और जितनी अबतरी दुनिया में रही 91 के बाद ये हमें उससे पहले इतनी शदीद किस्म की टेंशन दिखाई नहीं देती थी। तो गोया ये है कि वो जो कहा एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो था वो एक नाकाम जो है तजर्बा रहा। मेरा उस वक़्त से, जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड बनाई गई थी, तो मेरा उस वक़्त से ये कहना था
کہ تمام ممالک کو، کیونکہ کوئی ملک اکیلا ایک طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ انہیں علاقائی جو ہے تعاون کی تنظیمیں بنانی چاہیے، علاقائی جو ہے ریجنل کارپوریشن کے جو ہے تنظیموں کو کسی نہ کسی طرح ایک کامن ایجنڈے پہ جو ہوتے ہیں نا تمام ممالک اس پہ ہوتے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے سارک فورم تھا، اس کو ہم نے بالکل تباہ کر دیا. وہ ایک بہت اہم فورم تھا. اور ابھی آپ نے جو غربت کے حوالے سے، پسماندگی کے حوالے سے بات کی ہے، تو سب سے زیادہ اگر پسماندگی اور غربت کا کہا جائے تو ہمیں اسی علاقے میں جو ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. لیکن وہ فورم ہم نے اس کو دو جو بڑے ممالک تھے پاکستان اور بھارت، ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کی نظر اتنی بری طرح کر دیا کہ اب وہ تقریباً ہمیں کچھ ماضی کے کاغذات میں ہی دکھائی دیتا ہے. لیکن بات آ جاتی ہے کہ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کے حوالے سے، تو وہی میں بات کہوں گی کہ ریجنل تعاون کی جو تنظیمیں اگر کسی ایک ایجنڈے پہ متحد ہوتی ہیں، ایک ایجنڈے پہ مل بیٹھتی ہیں، تو اس کا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے. نہ صرف علاقے کے ممالک کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ دیکھیے اس کا جو ایجنڈا بن رہا ہے، جو چیز سامنے آ رہی ہے، تعاون کس شعبے میں ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی ایک الگ سوال ہے. یہ جب یہ ڈیٹیلز آئیں گی تو اس کے بارے میں ہم بہتر کہہ سکیں گے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تینوں ممالک کوئی کامن انٹرسٹ تو یقیناً ہے. اور سب سے زیادہ جو آج کل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یا آج کل ظاہر ہے کہ جو بھی آپ بہتر ایک اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے کہیں تو تعاون تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا کا کوئی بھی اگر ملک ہوگا، چاہے وہ آذربائیجان ہے یا دیگر ممالک ہیں، توانائی کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہیں. ترکی جو ہے اس کو ہم ترقی پذیر ممالک میں اتنا شامل نہیں کرتے. اس نے ایک بہت بڑی اپنا مقام بنایا ہے، ترقی یافتہ بھی اس کو بہرحال نہیں کہتے، لیکن ایک بہرحال طور پہ وہ ایسا ملک ہے جو ترقی کی جانب گامزن ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعاون تو یقیناً ایک بہتر اس کے اثرات ضرور ہوں گے، لیکن اگر اس کا جو ہے کل کو آنے والے وقت میں وہ آر ڈی سی والا حشر ہوتا ہے جو ایران، ترکی اور پاکستان کا تھا، یا اس کے بعد اکنامک تعاون کی تنظیم بھی تینوں ممالک کی جو بنائی گئی، اگر اس طرح کا کوئی ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ تو زیادہ بہتر ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کو اگر کوئی ایجنڈا بنایا جاتا ہے، میں تو ذاتی طور پہ ہمیشہ اس ایجنڈے کی قائل رہی ہوں کہ بنیاد اس کی جو ہے وہ باہمی اعتماد پہ ہونی چاہیے، امن کے فروغ کے حوالے سے ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہ خود عوامی ایجنڈا بن جاتا ہے، عوام کے مسائل جو ہیں، مشکلات جو ہیں اس سے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جی بہت شکریہ فوزی شاہ صاحبہ. مجھے جانا ہے سی آر شمسی صاحب کی طرف. سی آر شمسی صاحب، تین ملکوں کے درمیان آج جو وزرائے خارجہ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور افہام و تفہیم کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر اس کے اوپر بھی ہوا، اور یہ طے پایا کہ ترکی اور پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر مل کر مشترکہ لائحہ عمل کے تحت آواز اٹھائیں گے اور کامن آبجیکٹیوز کے. تو کیسے دیکھتے ہیں ایک پاکستان اور ترکی کا بڑھتا ہوا تعاون جو ہے، اور پھر آذربائیجان کو جب ہم شامل کریں تو جو یہ ٹرائی اینگولر الائنس بن رہا ہے، آپ کی نظر میں کتنا افیکٹو رہے گا یہ ریجنل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ سی آر شمسی صاحب. جی بہت شکریہ منیر صاحب، فوزیہ شاہد صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے 3 فیزز دیکھے ہیں اور اب تیسرے فیزز میں ہم آ چکے ہیں. پہلے فیز کا ذکر کیا فوزیہ شاہد صاحبہ نے، کولڈ وار کا، اور اس میں جو کچھ اشر ہوا. پھر ایک یونی پولر ایک طاقت رہ گئی، اس نے جو دنیا میں دہشت گردی کے نام پر جس طرح 9/11 کے بعد پوری دنیا کو ایک انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 94 میں وزٹ کیا تھا چائنا کا بیجنگ میں، اور وہاں کے وزیر اعظم لی پنگ سے ملاقات ہوئی تھی میری. تو میں نے ان سے، اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا بڑا چرچا تھا، تو یہ جب سوال میں نے کیا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور
सियार शमसी साहब, सिग्नल्स का प्रॉब्लम चल रहा है। सियार शमसी साहब, जरा अपनी जरा पोजीशन जहाँ पे आप हैं जरा थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें, शायद ये सूरत हाल बेहतर हो जाए सिग्नल्स वाली। और मीनवाइल फौजे शाह साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ये जो सूरत हाल है कि आप क्या समझती हैं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कोई ऐसी कोई ज्वाइंट हिकमत अमली जैसा कि ये सोच रहे हैं दोनों मुल्क, तो क्या ये समझता हूँ कि ये अब जो दुनिया है वो एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर में आ गई। जी जी, नेशनल ऑर्डर जो आया है इसमें अब नई। और जी फौजे शाह साहब, उसी सवाल पे वापस कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती देखिए, है? एक तो अगर आप दुनिया जो है ना, ये सिर्फ एक मुल्क या दो मुल्क पे मुनहसर नहीं है। अगर हम ये कहें कि तुर्की और पाकिस्तान मिल के कोई बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे और बहुत कोई अहम डेवलपमेंट के हवाले से हो जाएगा, देखिए इस वक्त सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है। मसलन ये है कि सबसे ज्यादा पेचीदगी जो है वो हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल हमें खासी हद तक बदलती दिखाई दे रही है। वो अगर ये कहा जाए कि ऊपर उनकी जो जिसकी गिरफ्त में है वो तो उसी की अभी भी अमेरिका की गिरफ्त में है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ ताल्लुकात में कुछ तब्दीलियां हमें बहुत दिखाई दे रही हैं। मसलन अभी हाल में क्या हुआ है कि सऊदी अरब और कतर पहुंचे हैं, जो काफी पिछले माजी में कशीदा थे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो आपके मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, ताल्लुकात में भी एक तब्दीली आ रही है। मसलन इसमें सबसे बड़ी बात है इसराइल का एक वजूद जो है हाँ बहुत अहम अब हो चुका है, और काफी ममालिक जो है उनके साथ उनके तरफा ताल्लुका जो है वो अस्तवार हो रहे हैं। तो ये असरात उसके आगे जो है, जो एक मैं समझ रजू किया जाता है कि शायद ऐसा इस्लामी ममालिक के वाले से कोई अहम डेवलपमेंट है, कभी तुर्की की जानिब रुख किया जाता है। लेकिन हमें बात नहीं भूलनी है कि वो 2023 आ रहा है। आपको याद होगा जो उस वक्त की तुर्की रियासत थी, और अब वो मुद्दत खत्म हो रही है और 100 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब तुर्की की कल आने वाली सूरत क्या होगी? क्या वो वही जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की की सूरत हाल थी, जो मशरक़ वस्ता के ममालिक में भी उसका एक तसल्लुत था, जो उनके वो था, क्या वो बहाल होने की कोई सूरत दिखाई देती है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हूँ, क्योंकि ये जब हम ये देखते हैं कि 100 साल का मायदा क्या था, किस किस जगह जो है क्या तुर्की को क्या स्पेस मिलेगी, क्या तुर्की वो स्पेस ले सकेगा, ये बड़े अजीब किस्म के सवाल आते हैं। अगर ये बात आज की जाती है, चाहे वो अजरबैजान और पाकिस्तान और ये एक ट्रायंगल बनता है, या ये तीन ममालिक जो हैं मिलके कोई ऐसी कुव्वत बनाते हैं जिसको हम ये कहें कि वो कोई एक बेहतर तरफ जाके तीनों एक कोई रीजनल कॉर्पोरेशन की तरफ जाके एक बेहतर कोई डेवलपमेंट कर सके, तो ये हमें अभी मैं इसके बारे में कोई ज्यादा तो क्या सराही नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैं वो अपनी जो इब्तदाई मेरा जो मौक़िफ़ था मैं उसकी तरफ आऊंगी कि मैं ये समझती हूँ कि रीजनल कॉर्पोरेशन जो हैं वो होनी चाहिए, बहुत अहम है। बाहमी एतमाद फिजा में, बाहमी एतमाद एक दूसरे को जो है वो आपको देते हो आगे बढ़े। तुर्की के सियार साथ शमसी आपको साहब, मालूम है कि हमारा एक है, ये स्वैप करेंसी हमारा तुर्की के साथ बड़ा अहम मायदा है, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी चीजें जो हैं हमारे सामने हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन तमाम जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस मायदे को देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये एक डेवलपमेंट होती है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद एक उसको एंडोर्स जो किया जाता है, जो भी फॉरेन पे था उसको एक एंडोर्समेंट तो मिलती है, एंडोर्स तो किया जाता है कि आगे आप डेवलप कर रहे हैं। जी जी,
انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انور اقبال صاحب، سیاہ شمسی صاحب آپ کی طرف سے کوئی آوازیں کا آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں بہت دوسری آوازیں بھی بہت ساری آ رہی ہیں. اگر آپ کے کنٹرول میں ہے ان آوازوں کو رکوانا تو ذرا تھوڑا سا ذرا مہربانی کر کے انہوں نے کہیں ذرا 2 منٹ کے لیے رک جائیں. سیاہ شمسی صاحب آپ سے آپ زیادتی کرتے ہیں عوامی لیڈر کے ساتھ. عوامی لیڈر کے پیچھے عوام کی آواز آئے گی ضرور. سر عوام کی آواز آئے، لیکن وہاں پہ تو کوئی بہت زیادہ کوئی دوسری آوازیں آ رہی ہیں. جی بہت شکریہ منیر صاحب، انور اقبال صاحب. جی جی میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی آپ کی آواز مکی اور مدینے جناب. ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ ابھی کافی گفتگو ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کا جو 3 فیزز دیکھے ہیں، ایک کولڈ وار کا بھی ذکر کیا فوزیہ شاہد صاحبہ نے، اور پھر امریکہ کی اکلوتی سپر طاقت کا بھی ہم نے دیکھ لیا منظرنامہ کہ دنیا میں 9/11 کے بعد جس انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور شروع ہوا. تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس وقت کہ 94 میں بیجنگ گیا تھا اور وہاں کے وزیر اعظم لی پینگ سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت بڑے چرچے تھے نیو ورلڈ آرڈر کے. تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نیو ورلڈ آرڈر پہ کوئی بلیو نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نیو انٹرنیشنل آرڈر پر بلیو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے ایک نیو انٹرنیشنل آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور اب اس کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کے ریجن کی سطح پر جو بلاک بن رہے ہیں، نئی صف بندی ہو رہی ہے، پرانے جو دشمن تھے وہ دوست بن رہے ہیں. ایک زمانہ تھا ماسکو اور اسلام آباد میں دوریاں تھیں، اب وہ قربت ہو رہی ہے. دلی جو ہے وہ پہلے ماسکو کی طرف تھا، اب واشنگٹن چلا گیا ہے. ایران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی ہٹ لسٹ پر تھا، اب کچھ شاید اس کو ریلیف مل جائے. جو اتحاد یا بلاک آپ بات کر رہے ہیں ترکی اور پاکستان اور آذربائیجان کا، آذربائیجان ابھی حال ہی میں ایک تجربے سے گزرا ہے جنگ سے، اور اس میں پاکستان نے آذربائیجان کی بڑی حمایت کی ہے اور دونوں ملک مزید قریب آئے ہیں. ترکی اور پاکستان پہلے ہی بہت ان کی قربت، ایک گرم جوشی بھی ہے اس میں اور ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. لیکن میں اس فوزیہ شاہ صاحبہ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں محض 3 ممالک کا جو بلاک ہے وہ ایک علامتی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی ایک مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا. لیکن یہ آغاز ہوا ہے اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ مزید اس میں لوگ شامل ہوں گے. ایران کو بھی شامل کیا جائے گا، اس خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں. تو ایک مؤثر جب بلاک بنتا ہے، یونائٹ ہوتے ہیں ممالک، تو وہ یقیناً ایک طاقت بنتے ہیں اور پھر عالمی فورم پر جو عالمی سیاست ہے اس میں وہ بہتر کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ آغاز ایک خوشگوار پہلا قدم ہے، اس کو ضرور کہہ سکتا ہوں. جی انور اقبال صاحب، آغاز تو بہت اچھا ہے. سیاہ شمسی صاحب نے کہا اور فوزیہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ ایک خوش آئند ہے کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان ایک ٹرائنگولر الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور ایک مشترکہ ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تجارت کو فروغ کے لیے اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر باہمی امور میں. تو یہ ایک وہ ہے. اور ابھی جب نگورنو کاراباخ پہ جب آرمینیا کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ ساری جنگ کی صورتحال تھی اور رشیا کی میڈیشن کے بعد وہ واگزار وہ اس میں پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر بڑی مدد کی آذربائیجان کی. اور ویسے بھی آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات پچھلے کچھ وقت میں گریجولی بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو انور اقبال صاحب، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس کا علاقائی سطح کے اوپر جو امن کی صورتحال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ہم 1-2 پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ کولڈ وار کی جیسے کہ ابتدا ہو چکی ہے، اور اس میں یہ 3 ملک مل کر اپنا ظاہر ہے کہ کولڈ وار کو روک تو نہیں سکیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کا، اپنے ملکوں کا دفاع کے حوالے سے کوئی ظاہر ہے کہ مشترکہ ایک بن سکتا ہے. دوسرا جو سوال ہے اسی سے انور اقبال صاحب، وہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، جیسے کہ گریجولی بہتر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد تو کیا ایک نیا راستہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے لیے
दोस्ती का, ताउन का खुल सकेगा? ये दो अहम पहलुओं के ऊपर आप जरा रोशनी डालिए। पहली बात तो ये है मुनीर साहब के ज़ाहिर है मुस्तक़बिल जो है वो रीजनल अलायंसेस का है। अब दुनिया में अब जो तरक्की हुई है गुज़श्ता 20, 25, 30 साल में, सिर्फ उन इलाकों में हुई है जहाँ रीजन के मुल्कों ने मिलकर काम किया है, इंडिविजुअली नहीं हुई है। इवन जापान जैसा मुल्क जो है वो जो अपने आप को अपने रीजन से अलहदा रखता था या उस पर काबिज होने की कोशिश करता था, वो भी उनके साथ मिलकर काम करने पे मजबूर हो गया है। ठीक है, तो ये तो एक हकीकत है और हमें भी अपने रीजन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब उसमें जो मसला है वो ये है कि हम अपने रीजन को कैसे डिफाइन करते हैं। क्या हम साउथ एशियन हैं, क्या हम सेंट्रल एशियन हैं, क्या हम मिडल ईस्टर्न हैं। अब मसला हमारा ये है कि जो हमारा इलाका है वो खुशहाल इसलिए रहा है हमेशा कि ये इलाका जो है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के बीच एक पुल का काम करता है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो ये पोजीशन है वो बहाल हो, क्योंकि अगर वो बहाल होती है तो इन 3 खित्तों के दरमियान जो तिजारत होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हम सिर्फ उनको सहूलतें फराहम करके तिजारत की हम खुद खुशहाल हो सकते हैं। तो अब उसमें ज़ाहिर है कि ये एक लॉन्ग टर्म एक हमारे पास मैप होना चाहिए। इस मैप के तहत काम करने में वक्त लगा, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम खित्ते के साथ मिल के चलें, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं 2 किस्म की। एक तो ये रही है कि इतने दूर हमने अमेरिका के साथ दोस्ती की और ये नहीं सोचा कि जो हमारे नेक्स्ट डोर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। दूसरी पर हम ये कि हम एक सुपर पावर के साथ लग जाते हैं, फिर वो छोड़ देता है हमारा दामन तो हम फिर शोर मचाने लगते हैं। फिर हम कोई भी एक सोर्स नज़र आए उस पे हम डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि मिडल ईस्ट खुला तो हमने कहा बस हमारे लोग यहीं नौकरी करेंगे, काफ़ी है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मईशत अपनी अपनी जॉब्स क्रिएट करने की, अपनी इंडस्ट्री बनाने की। तो वो भी हमने देखा कि वो पॉलिसी भी पिट गई। तो अब तो हमारे पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि हम रीजन के साथ मिल के करें। उसमें एक बात जहन में रखनी पड़ेगी कि आप अगेन वन डायमेंशनल नहीं होंगे। अगर आप वन डायमेंशनल हुए कि मुस्लिम बरादर, तो आपने मुस्लिम बरादरों का रवैया भी देख लिया मिडल ईस्ट में। आप अगर फिर यहाँ तुर्की और अज़रबैजान के साथ मुस्लिम बरादरी का कार्ड खेलेंगे और यहाँ भी फंसेंगे। आप मुस्लिम बरादरी का भी काम करें और मुस्लिम मुल्कों के साथ भी इन्वॉल्व रहें। आप इलाकाई कार्ड भी खेलें, इलाकाई मुल्कों के साथ इन्वॉल्व रहें और आप इस हकीकत को भी तस्लीम करें कि चीन की इसके साथ दोस्ती आपकी सबसे अहम दोस्ती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, उनसे भी आपने मुंसलिक रहना है। और आपने अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना है, अमेरिका को भी अगर अपने साथ नहीं रखना है तो कम से कम अमेरिका को न्यूट्रल रखना है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जी अनवर इकबाल साहब, ये अभी आपने मशरिक वस्ता का जिक्र किया। मशरिक वस्ता भी इस वक्त जो है वो हमसे बिल्कुल दूर हो चुका हुआ है। सऊदी अरब हमसे दूर हो चुका हुआ है। ईरान के साथ हमारे मिसाल जैसे आप कहते हैं कि हमेशा से वो रहते हैं। लेकिन मशरिक वस्ता जो है के जो ममालिक हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंदरूनी खाना सऊदी अरब जो है वो भी इसराइल को किसी ना किसी हवाले से तस्लीम कर चुका है। अपने फ़ज़ा का जो इस्तेमाल है वो तो उसका उन्होंने इजाज़त दे दी कि वहाँ से वो जहाज़ गुजर सकते हैं वगैरह। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल है और तुर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी कोई ढके छुपे नहीं है और किसी हवाले से बरासा तुर्की जो है वो हमारे कुछ मसाइल भी जो हैं दिफाई वो भी हल होते हैं। तो और दूसरी तरफ हमने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कुछ बाकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फौजिया शाहिद साहबा कि हम कहाँ पे खड़े हम कोई बहुत कंफ्यूज नेशन नहीं है अपने दिफा के हवाले से, तिजारत के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, जबकि लोग पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी तिजारत भी कर रहे हैं और उन ममनुआ ममालिक के साथ ताल्लुकात भी रख रहे हैं दोस्ताना। कहाँ खड़े हैं फौजिया शाहिद साहबा, और क्या ये 3 मुल्क मिलकर हमें इस कंफ्यूजन में से हम निकल आएंगे? फौजिया शाहिद साहबा, आपका माइक बंद है फौजिया शाहिद साहबा।
ایک بات ہمیں بڑی کلیئرلی جاننا چاہیے، اور میں انور اقبال صاحب کی، چونکہ میں اس پہ بار بار کئی دفعہ بات بھی کی ہے اور میں اس پہ یقین رکھتی ہوں کہ اقوام کے تعلق جو ہوتے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. ہمیں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پرائرٹیز آ جاتی ہیں، آپ کے ہمسایہ ممالک آ جاتے ہیں، آپ کے دوسرے دوست ممالک آ جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے دوسرے تعلقات جو ہے وہ چلتے ہیں. اور دو طرفہ تعلقات تو پوری دنیا میں تقریباً تمام ممالک سوچتے ہیں کہ بہتر طور پہ رکھے جائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کنفائن کر دیتے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پہ، تو آپ بہتر اپنی کوئی پالیسی وضع نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ہم کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھیں تو وہ ایک زمین کا مسئلہ تھا جس کو ہم نے ایک بالکل ہی غلط طریقے سے ایک مذہب کی بنیاد پہ اس کو ہم نے پلیٹ کیا. فلسطین کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک سرزمین کا مسئلہ تھا، کیونکہ لیلا خالد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کرسچن تھی. میری ان سے ملاقات بھی ایک دفعہ ہوئی تھی. تو وہ بھی ہم نے ایک مذہب کی بنیاد پہ لے کے جا کے ہم نے اس کو کیا، اور ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ مسلمان کرتے کرتے بہت سے تعلقات کو ہم درمیان میں رونتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ اپنی پالیسی میں واضح طور پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کل اسی دنیا میں تمام مذاہب کے ممالک کے ساتھ ہم نے تعلقات رکھنے ہیں. یہ تو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، جب ہم نے ایجنڈا ہی یہ بنا لیا، ہم نے تو وہ کنفیوز ایجنڈا، خود آپ نے ایک لفظ اچھا استعمال کیا ہے کہ ہمارا اتنا ایجنڈا کنفیوز ہے کہ ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد کیا ہوتی ہے. چائنا کے ساتھ ہم بہت بڑی دوستی کا بھی دعویٰ بھی کرتے ہیں، دوست بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 70 سال سے ہمارے بہت اچھے تعلقات جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں مذہب کا تعلق نہیں ہے، لیکن تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری جانب جب بھی ہم بات کریں گے تو جس طرح ابھی آپ آذربائیجان کا بھی کسی نہ کسی طرح ترکی آذربائیجان کو مذہب کی بنیاد پہ جوڑتے ہیں، تو یہ جو تمام چیزیں، اس سے ہمیں نکل کے تعلقات بنانے پڑیں گے. اب پاکستان کے جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے خود کو اتنا تقسیم کیا. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کس وجہ سے ہوئے؟ جب 65 کی وار ہوئی تو آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ ایران نے کیا تھا. وہاں سے آپ کے جہاز بھی آتے رہے، ان کے بارڈر سے وہاں سے اڑ کے آتے رہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے RCD بھی بنایا ایران، پھر ECO بھی بنایا. تو یہ ایران کے ساتھ ایک بہت اچھا ریجنل ہمارا تعاون کا تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ تعلقات اچانک جو ہے وہ خراب کر دیے کہ ہم بالکل جا کے سعودی عرب کی گود میں بیٹھ گئے. اور سعودی عرب کی گود میں اس لیے بیٹھ گئے کہ وہ آپ امریکہ چونکہ نہیں چاہ رہا تھا، اور امریکہ کا اپنا ایک ایران کے خلاف ایجنڈا تھا، تو جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ایک اپنے آپ کو اس میں محدود کر لیا. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ابھی بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں، ابھی بھی جب آپ بار بار بات کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا تاثر ملتا ہے. جیسے ترکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کی ٹریڈ بہت اہم ہے اسرائیل کے ساتھ. دو طرفہ تجارت آج کی نہیں ہے، بہت پہلے کی تجارت ہے. اگر آج جب ہم مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں، جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اس وقت آپ کی ایگزسٹنس آپ کی ایکسپورٹ پہ ہے، آپ کی جو بھی آپ نے سستی چیز لینے اور کرنا اور ظاہر تجارت پہ کرنی ہے، تو ہمیں تمام ایونیوز دیکھنے چاہیے. کس نے اب چائنا اور بھارت کے تعلقات ظاہر ہے پچھلے دنوں تو اچھی خاصی جھڑپ ہوتی رہ گئی، لیکن دونوں ممالک کی آپ ٹریڈ کو دیکھیں کہ کتنی ہے. تو ہم تو ابھی تک یہ اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو تقاضے بدل گئے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں، یہ عالمی تعلقات جو ہیں، ان کے تقاضے بہت عرصے سے بدل چکے ہیں. ان میں ظاہر ہے جب مارکیٹ اکانومی کی میں بات کرتی ہوں، جب 1991 کے بعد سے کیپٹلزم کی بات آتی ہے تو اس میں ہر ملک کو اپنی منڈیاں تلاش کرنی ہے، اپنا جو ہے مفاد اس میں دیکھنا ہے کہ اپنی اقتصادی ترقی کے لیے آپ کو کون سی راہیں کرنی ہے. تو وہ راہیں تو ہمیں تلاش کرنا پڑیں گی. جی بالکل صحیح. سیاہ شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیاہ شمسی صاحب، فوزی شاہد صاحب کہہ رہی ہیں کہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ تجارت، اور انور اقبال صاحب بھی ہمیشہ ہمارے اسی پروگرام کے اندر وہ اس بات کو پلیٹ کرتے ہیں کہ ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ تجارت کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں، مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہے. اگر ترکی کو ہم دیکھیں اور دوسرے ممالک کو دیکھیں تو جیسے اب مشرق وسطیٰ نے منیر صاحب صرف ترکی کی بات نہیں ہے، فوزیہ صاحب نے جو بات کی اور ممالک کی بھی بات یہ ہے کہ ایران اور بھارت کے تعلقات جو ہیں نا وہ ہم
ہم کچھ کرتے یا نہ کرتے ہمارے تعلقات میں کشیدگی آنی تھی ایران کے ساتھ، اس لیے کہ ایران پہ جو اقتصادی پابندیاں تھیں اس کا توڑ ایران نے کیا بھارت کو بڑے پیمانے پہ تیل بیچ کے، اور اس کو اس کی مجبوری تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. تو ہم کچھ کرتے یا نہ کرتے، چونکہ ایران اور بھارت کے تعلقات قریبی ہیں تو ہمارے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آنی تھی. تو اب جو سینیریو اس وقت ڈیولپ ہوا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات، تجارتی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جن کے تعلقات پہلے سے تھے اور وہ اس کو زیادہ بہتر بنا رہے ہیں. سیار شمسی صاحب دوبارہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سیار شمسی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے فوزیہ شاہد صاحبہ نے اور انور اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے کہ تجارت کی بنیاد پر، تو پھر جب ترکی اور مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، دفاعی جو ان کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کیوں مذہب کی بنیاد کے اوپر خود کو ریسٹرکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ اب ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا مذہب کی بنیاد پہ پروان چڑھیں گے یا تجارت کی بنیاد پہ پروان چڑھیں گے؟ سیار شمسی صاحب دیکھیے جی، بڑی تفصیل سے بات کی ہے میرے دونوں سینئرز نے، اور بڑی مناسب بات کی ہے کہ اس وقت ہمیں مذہب سے بالا تر ہو کے ممالک کے درمیان جو ایک تعلقات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ عجیب سی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے سوائے اسرائیل کے ساتھ تمام یہ انور اقبال صاحب آپ کی سازش لگتی ہے کہ سیار شمسی صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی؟ اصل میں وہ گا کے سنا رہے ہیں آپ کو. یہ امریکی سازش ہے. دیکھیں نا ابھی پھر آواز نہیں آ رہی. اور جی ہمارے مشن یہ نغمہ ہے، آپ انجوائے کریں میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان صفاتی تعلقات. اب آواز آ رہی ہے جی؟ جی 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 اب کو بہتر ہوئی جی؟ جی جی اب بہتر ہو رہی ہے. ہیلو جی جی بہتر ہے، بہتر ہے. ہیلو سیار شمسی صاحب آواز آ رہی جی؟ آپ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے سیار شمسی صاحب. ہاں جی. آج انور اقبال بھائی نے بڑا پھول رکھے ہوئے ہیں، بہتر ہے اب؟ جی جی اب آواز بہتر ہے؟ جی جی بہتر ہے، پلیز گو ہیڈ. ہیلو آیا کر دیتے ہیں آپ پوچھنے میں. ہیلو سیار شمسی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بالکل، میں نے دونوں دوستوں کی بات چیت سے جی میں یہی سیار شمسی صاحب کے سگنلز کا پھر وہی مسئلہ چل رہا ہے. چلیں اس کے اوپر انور اقبال صاحب آپ اس کے اوپر ذرا کریں کہ کیا اسرائیل ابھی پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ چند ایک جو ٹیلی ویژن پروگرام سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور اسرائیل کے حوالے سے تعلقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، تو ایک دم پاکستان کے اندر ریزنٹمنٹ آئی تھی کہ یہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کس کے ایجنڈے پہ ڈسکس ہو رہا ہے. حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اور ریاستی اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، اور ایک دم وہ جو تھا وہ خاموش ہو گیا. یہ اس ایشو کے اوپر بات اب نہیں ہو رہی. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو برین اسٹارم کر کے ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ جانا چاہیے؟ اور جب ترکی کے تعلقات ہیں، چیزیں جب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو کیا ہم انفلوئنس ہوں گے اسرائیل کے ساتھ تجارت اور تعلقات رکھنے پر؟ انور اقبال صاحب سر بات یہ ہے کہ اسرائیل کو آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے، اسرائیل سے کیا امپورٹ کریں گے، تو ابھی واضح نہیں ہے. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسرائیل بہت کین تھا، اور جس وقت مشرف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت آپ کرتے تو آپ کو معاشی طور پہ فائدہ بھی ہو سکتا تھا، آپ کے یہاں کچھ انڈسٹریز بھی آ سکتی تھیں، کچھ اور سلسلے بھی ہو سکتے تھے. اب تو اسرائیل کو آپ کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اب دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ میں مضبوط ہوتا.
اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ تھوڑے عرصے میں سعودی عرب بھی ادھر آ جائے گا. سعودی عرب جو اپنا نیا شہر بنا رہا ہے ان کے بارڈر کے قریب، وہ بنا ہی اس لیے رہا ہے کہ وہاں تاکہ اسرائیل اور یورپ سے لوگ آئیں اور وہ ایک جو ہے لبرل اور ماڈرن ورژن ہو سعودی عرب کا. ٹھیک ہے، تو وہ سعودی عرب بھی آ جائے گا، مصر ان کے ساتھ ہے، جارڈن ان کے ساتھ ہے، یو اے ای ان کے ساتھ ہے، کیا مراکش ان کے ساتھ ہے. تو اب رہ کیا جائے گا آگے؟ تو ٹھیک ہے، اگر عمان بھی ان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی ریکگنائز کر لیا ہے اس نے یا کرنے کو تیار ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ان کو مڈل ایسٹ میں، تو اب ان کو ہم کریں نہ کریں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سے، ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے اندر جو کچھ جذبات تیار کیے ہیں 70 سال سے، ان کو اس طرح قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. آپ نے اسرائیل کو بھارت سے بھی زیادہ اپنا دشمن قرار دیا، اس کو ٹارگٹ کرتے رہے، قرآن کے حوالے دیتے رہے، اور آپ نے اس وقت عام پاکستانی یہاں بھی امریکہ میں بحث کریں، اس کا پورا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب اسرائیل سے تو چاہے ہماری جان چلی جائے، ساری دنیا مان لے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو لڑتے رہیں گے. تو پھر آپ جب اس قسم کی شدت پسندی پیدا کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے تیار رہے ہیں، تو بھگتے ہیں نتائج، اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا وقت لگے گا آپ کو اپنے عوام کو سمجھانے میں. فضل شاہ صاحب بھائی، جو اس وقت مذہبی جنونیت ہم کہہ لیں، ظاہر ہے کہ ہم اس کو کوئی بہت مثبت لفظوں میں تو ہم نہیں دیکھتے جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ اور ترک کے ساتھ تعلقات اگر ہمارے بہتر ہو جائیں گے تو ہمارا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گا، اور ایف اے ٹی ایف کے جو مسائل ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے؟ دیکھیے ان کا، میں تو ان کو آپس میں رابطہ تو نہیں کوئی سمجھتی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے، جو پاکستان ہے، اس کو بہت طویل عرصے تک جو ہے ایک میرے خیال میں پوری دنیا میں ایک وقت تھا، آپ بھی جانتے ہیں، اور میرے خیال میں انور اقبال اس کی زیادہ توثیق کریں گے کہ پاکستانیوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے تھا ہی تھا، لیکن پاکستان کے اوپر بھی کوشچن تھا، پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت زیادہ کوشچن تھے. تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس پہ بہت زیادہ سے کچھ اس قسم کے دھبے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بہت وقت لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر طور پہ اپنا چہرہ دکھا سکے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں جو جن چیزوں کو آپ شمسی صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، جو ایک 20 نکاتی جو ایجنڈا بنایا گیا دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان کا چہرے کی صفائی کے حوالے سے، اس کے ہم نے ابتدائی طور پہ بھی کوئی کام نہیں کیا، جس میں آپ نے سلیبس کے حوالے سے بہت کچھ کرنا تھا، جس میں آپ نے مدارس کی جو ہے حوالے سے بہت کچھ کرنا تھا، باقی اداروں کی بہت زیادہ ترقی اور اس کے حوالے سے بہت کچھ کرنا تھا. لیکن ابھی بھی جہاں ذرا سا آپ ذکر کر کے دیکھیں کہ جس سیکولر ریاست کا ذکر کر دیں تو فوراً آپ کے اس طرح بھرمار ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے کہ آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے. میرا کہنے سے مقصد یہ ہے، جو میں نے پہلے بھی یہ بات کی، کہ پاکستان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دو طرفہ تعلقات میں صرف آپ نے یہ مذہب کی بنیاد نہیں رکھنی، آپ نے جو اس طرح کے جو تعلقات ہیں ان کو بڑی فراخ دلی سے اوپنلی دیکھنا پڑے گا. بالکل یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے، میں اس وقت اتفاق سے سوویت انفارمیشن میں تھی جب یہ ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت کس طرح جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی. گو اس وقت صابرہ اور شتیلا کا بڑا بدترین واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن کوششیں کی جا رہی تھی. اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ پیپلز اس کی نون کی حکومت تھی، مشرف کی حکومت تھی، یا اس طرح کی باتیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو تعلقات بنانے میں یہ اس ایشو کو جو ہے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اور میں تو خیر اتنی اس میں اگر بحث ہوتی ہے، آپ ایکڈیمک گفتگو کرتے ہیں، تسلیم کرنے کی بھی بات ہوتی ہے، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن بالکل وہی انور اقبال صاحب والی بات ہے. اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جب یہ جو اس وقت ضیاء الحق کے دور میں ہم نے بہت اسلحہ جو ہے اس وقت وہ لیا تھا، یہ جو جہاد آپ کا ہو رہا تھا افغانستان جس کو آپ کہہ رہے تھے، اس وقت ہم نے اسرائیل سے بہت اسلحہ لیا تھا.
یہ بعد میں اوجڑی کیمپ کیا ہوا، سب کچھ ہوا، بہت سی حقائق جو ہیں وہ مسخ بھی ہوئے، ختم بھی کیے گئے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ وہاں سے ہماری تھی اس کو کس کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی تھی یا کیا تھا، لیکن بہرحال اسلحہ وہاں سے لیا گیا تھا، یہ جی حقائق ہے، کوئی بات جی نہیں ہے۔ فوزی میرا شاہد صاحب پروگرام کلوز بھی کرنا ہے اور سیاہ شمسی صاحب کی طرف بھی جانا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیاہ شمسی صاحب کے سگنل سے دعا کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہ ان کے سگنلز ٹھیک آ رہے ہیں جی جی اور ان کی بات ہم تک پہنچ جائے۔ سیاہ شمسی صاحب آپ بھی اپنا موقف رکھیے تاکہ پھر ہم اس کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس پورے حوالے سے ذرا اس پروگرام کو کنکلوڈ کر دیجیے، اور امید ہے کہ آپ کی آواز ہم تک صاف ستھری پہنچے گی۔ سیاہ شمسی صاحب۔ جی منیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور اس کو اسی طرح سمیٹا جا سکتا ہے کہ ہمیں تمام ممالک کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، اور بدلتے حالات کے مطابق ہمیں خود بھی اپنی جو پرانی فرسودہ پالیسیاں ہیں ان سے نکل کر بات کرنا ہوگی۔ جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے، ہم آپ کے پروگرام میں انور صاحب بھی بات کر چکے ہیں، ہم سب بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی مذہبی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک اصولی مسئلے پر ہم فلسطین کے معاملے پر، ٹو اسٹیٹ تھیوری کے مسئلے پر ہمارا ایک موقف ہے، اور وہ موقف آج کا نہیں 70 برسوں سے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اصولی موقف ہمارا نہیں حل ہوتا یا فلسطین کو آزادی نہیں ملتی تو ہم اپنی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پالیسی جڑی ہوئی ہے آپ کی کشمیر کے میرا ایک ساتھ۔ سوال ہے آپ سے شفیع صاحب کہ مجھے ہمارے بات تو کہنے سے پوری، جی ہمارے جی دباؤ پہ انور اسرائیل، اقبال صاحب بات ان کو کلن میں ہمارا پھر کیا آپ کو دباؤ بعد ہے میں۔ اسرائیل پہ کہ جی اسرائیل فلسطین کو دو ریاست بنانے کا، فلسطین کا مسئلہ ہمارے کہنے پہ حل کر لے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کہنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک ہر ملک کا ایک انڈیپینڈنٹ ملک جو ہوتا ہے، ہمیں اپنا اتنا بھی ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک اس مسئلے پہ بین الاقوامی طور پر، ایک انسانی حوالے سے، ایک اخلاقی طور پر ایک بہت واضح نقطہ نظر ہے جو ہماری فارن پالیسی کا بنیاد رہی ہے، اور وہی پوزیشن ہماری کشمیر پر بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں آپ کی کشمیر کی آزادی سے، جو ریزولوشن ہے یو این او میں، اور فلسطین کے معاملے میں بھی ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ اگر وہ معاملہ حل ہوتا ہے، اور مجھے نہ لگتا ہے کہ اب جو بائیڈن جو آئے ہیں ان کے 2 دن آنے سے ہی وہاں بڑی جو غیر قانونی تعمیرات تھیں وہ رکی ہیں، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں برسوں میں ایک تبدیلی تو آئے گی۔ اگر مشرق وسطیٰ کے دو ممالک نے، ریاستیں نہیں وہاں کے بنے گی۔ بادشاہوں نے اپنی اگر پالیسیاں بدلی ہیں اور اسرائیل کی ایک سفارتی اور تجارتی یلغار ہوئی ہے تو وہ اس کی کامیابی ہے، لیکن ہمیں اپنے مفاد دیکھنا ہے، ہمارا مفاد کس میں ہے، ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ کیا ہے، تو ہمیں کم از کم اس پر قائم رہنا ہوگا۔ جی سیاہ شمس صاحب۔ انور اقبال صاحب، آپ بریفلی جو آپ اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہے تھے، برائے مہربانی آپ اپنا پوائنٹ رکھ لیں تاکہ پھر ہم اس کو میں تو میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میرا صرف ایک میری ریکویسٹ ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ نہ کریں۔ ہم نہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں، نہ اسرائیل ہماری کوئی بات ماننے کی، نہ ہم اس پوزیشن میں کہ کوئی بھی ملک ہماری کوئی بات مانے۔ ہمیں تو اپنی پالیسی دیکھیں، پالیسی وہی کامیاب ہوتی ہے جو پالیسی جس کے پیچھے وزن ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے وزن کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری جیب میں 1 کلو وزن ہے اور ہم 10 کلو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہمیشہ ناکام ہوں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ جی ہماری کوئی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور فوزی شاہد صاحبہ نے بھی جیسے کہا کہ ہمیں ایک توازن کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ہمیں ہاں یہی منیر صاحب، جی جی منیر صاحب بڑی درست بات کی ہے انور اقبال صاحب نے، اور اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے داخلی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی معیشت کو دلدل سے نکالیں، ہم بین الاقوامی اداروں کے جو چنگل ہے اس سے نکلیں اور ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام لائیں، تو پھر دنیا میں ہماری بات سنی بھی جائے گی، کوئی ہماری جو ہم بات کریں گے اس کا کوئی وزن بھی ہوگا۔ تو درست بات ہے کہ اس وقت ہماری وہ حالت نہیں ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں
یہی ہے کہ آپ اپنی جو بنیادی آپ کا ایک پرنسپل ہے جس پر آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کی قیمت پر آپ بے وقت ہو جائیں یا وہ ایک دم اپنا جی سمت تبدیل کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جی آپ کی بات بالکل پنکی۔ فوزی شاہ صاحبہ آپ نے بھی اپنا کوئی آخری 2 جملے بولنے ہیں؟ نہیں، میں تو میرا خیال میں اچھا جو بالکل ٹھیک۔ انور کہ اقبال صاحب آپ کوئی آخری بات پروگرام بند کرنے سے پہلے؟ جی، اللہ کرے ہمیں اللہ سپر پاور بنائے اور اسرائیل ہمارے ڈر سے تھر تھر کانپے، اور جس دن اسلام آباد سے بیان ہو تل ابیب میں ماتم بچ جائے، لوگ ڈر کے مارے اپنے تہخانوں میں چھپ جائیں، ایک دن آئے، لیکن ایسا دن آئے گا نہیں۔ ہاں وہ بالکل، اور یہ اچھی بات ہے کہ آج جو زیادہ جو مین کرکس جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں کنفیوژن سے نکل کر اپنی راہ کو دوبارہ سے طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور ہمارا ایز اے نیشن سٹیٹ جو ہے وہ آبجیکٹو کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو زیادہ بہتر معاشرت اور زندگی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فوزی شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، سیار شمشید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ کل کچھ مزید باتوں کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔